अंदर जराइम और गुनाह जो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मैं दूसरी कौम से कोई बात नहीं करता, आप मेरे सामने हैं, मोमिनीन मेरे सामने है, मुस्लिमीन मेरे सामने है, कलिमा पढ़ने वाली कौम मेरे सामने है, और हमारे यहाँ हम आप ही से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह करे जिनसे गुफ्तगू नहीं है और उनको ज़रूरत है, अल्लाह उन तक भी ये गुफ्तगू को पहुँचाए। लेकिन याद रखें, ये जो दुनिया में जितने जराइम है, दुनिया में कत्ल हो रहे हैं, दुनिया में हराम कमाई हो रही है, दुनिया में औरतों पर बदनिगाही हो रही है, दुनिया में गंदी फिल्में देखी जा रही हैं, दुनिया में गाने सुने जा रहे हैं, दुनिया में हक तलफियाँ की जा रही है। एक भाई दूसरे भाई का हक नहीं दे रहा है, एक भाई अपनी बहन का हिस्सा नहीं दे रहा है, गर्ज के मस्जिदों को वीरान किया जा रहा है, हज फर्ज होने के बाद हज नहीं किया जा रहा है। इसी तरीके से माँ बाप बच्चों की सही तरबियत नहीं कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों का हक अदा नहीं कर रहे हैं, बच्चे जवान होने के बाद माँ बाप का हक अदा नहीं करते, माँ बाप की खिदमत नहीं करते। ये सारा रोना बार बार आप इस्लाही मुआशरा के जलसों में, इज्तिमात में इन दुखड़ों को पेश करते हुए हमारे खुतबा दानिश्वर मुफक्किरीन हम लोग बार बार रोजाना ये दुखड़ा लेकर के आते हैं। लेकिन कभी सोचा आपने, कभी गौर किया, आखिर ये सब क्यों होता है? इंसान गुनाह क्यों करता है? इंसान जराइम क्यों करता है? इंसान बुराइयां क्यों करता है? बल्कि मुसलमान बुराई क्यों करता है? याद रखना, जिसके दिलो दिमाग से आखिरत की फिक्र ओझल हो जाती है, जिसके ज़हनो दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मुझे किसको जवाब देना है, किसी को तो जवाब देना नहीं है। याद रखें, जब ये सोच बनती है, जब ये फिक्र बनती है, तो इंसान आवारा हो जाता है, इंसान मुजरिम हो जाता है, इंसान जराइम करने लगता है, इंसान नाफरमानी करने लगता है, इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून को तोड़ने लगता है। मगर याद रखना, हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के तौर पे शुक्र से कहते हैं हम मुसलमान हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारा रब वो है। हम किसी दरिया की इबादत नहीं करते, हम पत्थरों की इबादत नहीं करते, हम दरख्तों की इबादत नहीं करते। अल्लाह अकबर, हम जमीन पे पड़े हुए फजलात की इबादत नहीं करते, हम निकलने डूबने वाले चांद और सूरज की इबादत नहीं करते, मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियों से टूटने वाले चांद की इबादत नहीं करते, उनके इशारे से पलटने वाले सूरज की इबादत नहीं करते, हम उन दरख्तों की इबादत नहीं करते जो अल्लाह के एक बंदे के इशारे से जमीन पर चलते हुए मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आ जाता है। हम उसकी इबादत कैसे करेंगे भाई जो हमारे नबी के इशारे से चल कर आता है? हम उसकी इबादत कैसे कर सकते हैं जो नबी के इशारे से टुकड़े हो जाता है? हम उसकी इबादत कैसे कर सकते हैं जो नबी के इशारे से पलट आता है? अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह ने ये मोजज़ात इसीलिए तो दिखाए थे ताकि तुम्हें पता चल जाए, जब मेरे इशारे से ये मेरे गुलाम आ जाते हैं, मतलब ये खुदा नहीं है। फिर खुदा कौन है? खुदा का तसव्वुर हमारे यहाँ कितना बड़ा है। मुसलमानों जरा गौर करो, जो उंगली से टूट जाए वो खुदा नहीं होता। तवज्जो फरमाए, जो उंगली से टूट जाए वो खुदा नहीं होता, जो इशारे से पलट आए वो खुदा नहीं होता, बल्कि अल्लाह अकबर, जब उंगली से टूटने वाला खुदा नहीं होता तो जिसने तोड़ दिया है वो कितना पावरफुल होगा। लेकिन तोड़ने वाला भी खुदा नहीं है, बल्कि वो तोड़ने वाला जिसकी बारगाह में पेशानी रखकर कहता है सुभान रब्बियल आला, यानी जो हमारे मोहम्मद का खुदा है, जो हमारे नबी का खुदा है, वही हमारा खुदा है। जरा सोचो तो सही, जब अपने नबी इतने बड़े हैं, जब अपने नबी इतने बड़े हैं, तो अपने खुदा की बड़ाई का आलम क्या होगा, उसकी ताकत और कुव्वत का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। हम नबी को सब कुछ मानकर भी कहते हैं अब्दुहु व रसूलु, हमारे नबी अल्लाह के बंदे हैं, बंदे खास है। तो याद रखना, हमारे यहाँ आखिरत का तसव्वुर है। मुसलमान हो, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा खुदा रब्बे मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे मोहम्मद हमारा खुदा है। जरा गौर तो कीजिए, जब हमारे नबी का कोई सानी नहीं है, हमारे नबी का साया नहीं है, तो हमारे खुदा की शान का आलम क्या होगा। अरे जिब्रील जिसके तलवों पर पेशानी रखते हैं सैयदुल मलाइका, जब नबी के तलवों की शान का ये आलम है, तो जिसने नबी को बनाया है उस खुदा की शान का आलम क्या होगा। हम उस खुदा के मानने वाले हैं, वो वादहू ला शरीक है। सितारों की अंजुमन को सजाने वाला हमारा खुदा है, रोजाना चांद को निकालने वाला हमारा खुदा है, रोजाना मशरिक से सूरज निकालने वाला हमारा खुदा है, जो मुर्गी के बंडे से फिर मुर्गी को पैदा कर देता है वो हमारा खुदा है, जो जमीन को फाड़ कर दाने को इतने
اتنی قوت عطا کرتا ہے کہ دانا زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے، وہ ہمارا خدا ہے۔ سوچو تو اپنے خدا کی شان کیا ہے۔ وہ خدا خود ہی کہتا ہے، قل محبوب آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، اللہ ہے وہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ ہے اور اللہ کے ماننے والے ہیں ہم، نبیوں کے ماننے والے ہیں ہم، اور ہمارے مقدر میں سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی ملا، ایسا رسول ملا۔ اب سوچیں ہمارے ایک تصور ہے آخرت کا تصور، ہم مریں گے، موت آئے گی، مرنے کے بعد دفن ہو جائیں گے، دفن ہونے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن سب کو کھڑے رہنا پڑے گا۔ یاد رکھنا، کرسیوں پہ بیٹھنے والے، تخت پر بیٹھنے والے، تختے پہ بیٹھنے والے، اللہ اکبر، سر پہ تاج رکھنے والے، کوئی کتنا بھی بڑا بیٹھنے والا ہو وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت قیام سے بنا ہے، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے رہنے کے، وہاں سب کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، اور نارمل کھڑے نہیں ہوں گے۔ اب ذرا قیامت کا تصور کریں، ذرا آخرت کا تصور کریں، بہت آسان سمجھا ہے آخرت کو، بہت آسان سمجھا ہم نے آخرت کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس زمین پر قیامت کے دن کھڑے ہونا ہوگا وہ پوری زمین آگ کی ہوگی، آگ کی بنی ہوئی زمین ہوگی، آگ کی زمین پر کھڑے ہونا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ کوئی مقرر کے جملے نہیں ہیں، یہ کسی جلسے کے ناظم کے جملے نہیں ہیں، یہ کسی اپنے دور کے خطیب کے جملے نہیں ہیں، یہ سید العالمین کے جملے ہیں، افصح العرب کے جملے ہیں، سید الفصحاء کے جملے ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور نبی کی بات جو نہ مانے، جو رسول اللہ کی بات میں شک کرے، وہ مسلمان کے ہو سکتا ہے، آپ خود فیصلہ کریں۔ حضور فرما رہے قیامت قائم ہوگی۔ قرآن کی 70% آیتیں قیامت کا ذکر کر رہی ہے۔ قرآن میں پوری سورت ہے سورہ قیامہ، جگہ جگہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ دھیان سے سنیے، غور سے سنیے، قیامت کسے کہتے ہیں؟ ہم تو قیامت کا ذکر سن کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ذرا ہم سے بھی سنیے قیامت کیا ہے۔ مایوس کرنے والی گفتگو نہیں، لیکن یہ ضرور سنیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جس زمین پہ کھڑے ہونا ہے وہ زمین آگ کی ہے، آگ کی زمین۔ کبھی سوچا اگر توے پہ انگلی رکھو جلتے ہوئے توے پہ کیا حال ہوتا ہے؟ اور ہمیں قیامت میں آگ کی زمین پہ ہم سب کو کھڑے ہونا ہے، سب کو کھڑے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا حضور کتنی دیر کھڑے رہنا پڑے گا؟ آقا فرماتے کم سے کم ایک انسان کو 1000 سال تک کھڑے رہنا پڑے گا۔ 1000 سال، کم سے کم 1000 سال سب کو کھڑے رہنا ہے، مگر وہ جس کو اللہ بچائے۔ اللہ کن کو بچائے گا ابھی تذکرہ آتا ہے، ابھی آپ آگے سنیں گے، غور کریے گا۔ 1000 سال تک کم سے کم ہے یہ مدت، 1000 سال تک۔ 1000 سال تو کون جیتا ہے بھائی؟ 1000 سال تک کون جیتا ہے؟ کھڑے رہنا ہے۔ سوچئے، یہ تصور کیجئے، اسے آخرت کی تمہید ہے، یہ جسے قیامت کہتے ہیں یہ آخرت کی تمہید ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا فرماتے ہیں انسان کے سر اور سورج کے درمیان کئی روایتیں ہیں۔ نمبر 1، ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے صرف۔ دوسری روایت سوا نیزے کا فاصلہ ہے، اور تیسری روایت قوسین یعنی 2 دائروں کا فاصلہ ہے، اور ایک روایت یہ بھی کہ قابہ قوسین، 2 دائروں سے بھی کم، 2 کمانوں سے بھی کم، 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ ہے۔ اور آج سورج چمک رہا ہے اپنی پیٹھ کی طرف سے، اس دن سورج چمکے گا اپنے چہرے کی طرف سے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں زبانیں سینے سے نکل کر، زبانیں منہ سے نکل کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی، زبانیں منہ سے نکل کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی، آنکھیں بہ رہی ہوگی، بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے، ننگے ہوں گے لوگ، ننگے بکھرے ہوئے بال، کفن کپڑا ڈریس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے سنا تو کہتی ہیں یا رسول اللہ، عورتیں اور مرد جب یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ان کو شرم نہیں آئے گی، حیا نہیں آئے گی؟ آقا فرماتے عائشہ
इंसान इतना बेचैन, इतना तड़पता, इतना बिलकता, इतना मुश्किल, इतनी मुसीबत में होगा कि इंसान को अपने आप को देखने की फुर्सत नहीं होगी। आदमी अपने आप को नहीं देख सकेगा, दूसरे को देखना तो दूर की बात है। अल्लाह अकबर, ये मैदान महशर है, ये मैदान महशर है। इस दिन के लिए कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, उस दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की। अगर हम नमाजी बन भी जाएं, रोजेदार बन भी जाएं, हाजी बन भी जाएं, बहुत कुछ बन भी जाएं, सैयदना काबे आबार फारूक आजम से कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, कयामत का दिन वो दिन है कि अगर इंसान 70 अंबिया के बराबर भी अमाल लेकर आए, 70 नबियों के बराबर भी अमाल लेकर आए, तो वो अपने अमल को हकीर समझेगा, वो अपने अमल को कम समझेगा। ये कयामत का दिन है। ये फिक्र हमने उसकी क्या फिक्र की है। आज तो हम दुनिया में डूबे हुए, दुनिया दुनिया दुनिया, माल कमाइए, मना नहीं करता इस्लाम, सब कुछ कीजिए, लेकिन अल्लाह को क्यों भूलते हो। जब हम दुनिया की मुजम्मत पे बात करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये मौलवी लोग खुद तो कपड़े पहनते हैं, फिर हमें दुनिया से क्यों डराते हैं। तो याद रखना, बिजनेस करना दुनिया नहीं है, अच्छे कपड़े पहनना दुनिया नहीं है, माल कमाना दुनिया नहीं है, अच्छा खाना दुनिया नहीं है। पहली बात तो हमने दुनिया को समझा ही नहीं है। दुनिया कहते किसको है? किसी भी काम में अल्लाह को भूल जाने का नाम दुनिया है और अल्लाह को याद रखने का नाम दीन है। इतना समझ लो। दुनिया और दीन की मुख्तसर तारीफ आपके सामने पेश कर दी गई। अगर आप तिजारत करते वक्त अल्लाह को याद रखते हैं तो आपकी तिजारत भी दीन है, और नमाज पढ़ते वक्त तो खुदा याद नहीं तो आपकी नमाज भी दुनिया है। अगर मैं इसलिए तिरत कर रहा हूं, कि मेरी अच्छी तिरत को सुनकर लोग वाह वाह करें या लोग मुझे चंद रुपये और सिक्के और पैसे दे दें, तो ये मेरा किरत करना, कुरान पढ़ना भी दुनिया है। और अल्लाह अकबर, मैं बाजार में इसलिए बैठा हूं कि हलाल कमा के बच्चों को हराम से बचा लो, तो तिजारत करना भी मेरे लिए दीन है। दीन और दुनिया का फर्क समझो, दीन और दुनिया का फर्क समझो। अल्लाह को भूल जाना दुनिया है, खुदा को याद रखना दीन है। आज हम अल्लाह को भूल गए, हमें अल्लाह कहां याद आता है? बताओ अल्लाह कहां याद आता है? अल्लाह याद आता है जिस कौम को नमाज में अल्लाह याद ना आए, उस कौम को अल्लाह कहां याद आए? जिस कौम को नमाज में, अब जिसे अल्लाह नमाज में याद नहीं आता उसको कहां याद आएगा? बताइए। दुनिया में डूब गए और दुनिया के अंदर डूब करके बर्बाद हो गए। हजरत सैयदना दुनिया की मोहब्बत का अंजाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। देखा कि पूरी बस्ती मर के औंधे मुंह पड़े हुए हैं, बस्ती के पूरे लोग मर के औंधे मुंह पड़े हुए हैं। तो आपके जो हवारी थे, यानी आपके जो साथ में रहने वाले थे हवारी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, उन्होंने कहा ऐ कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह, आप हमें बताएं कि ये सब औंधे मुंह क्यों पड़े हुए हैं, इनके औंधे मुंह पड़े रहने की वजह क्या है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मौला ये औंधे मुंह क्यों पड़े हुए हैं, जरा मुझे बताया जाए। मेरे हवारी पूछते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया जब रात होगी तो रात में आवाज लगाइएगा, जब आप आवाज लगाएंगे तो ये तुम्हें बताएंगे कि ये औंधे मुंह क्यों पड़े हुए हैं। रात जब हुई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक टीले पर चढ़े, और टीले पर चढ़ने के बाद आपने आवाज लगाई, ए अल्लाह के बंदो, तुम पर क्यों अजाब आया, तुम औंधे मुंह क्यों पड़े हुए हो, ये बताओ क्यों औंधे मुंह पड़े हुए हो। तो उसमें से एक लाश से आवाज आई, ए अल्लाह के पैगंबर, हम औंधे मुंह इसलिए पड़े थे कि हमारे 2 गुनाह हैं। अल्लाह ने जो हमें मार डाला, औंधे मुंह गिरा दिया, अजाब में गिरफ्तार किया, हमारे 2 गुनाह हैं। एक तो हम दुनिया से मोहब्बत करते थे, दुनिया से प्यार करते, यानी यही अल्लाह को भूल जाना हमें प्यारा था। अपने आप में डूब के सोचिए मुसलमानों, हम अल्लाह को भूल गए। सच्ची बात है, जो कौम अल्लाह को भूल जाए फिर वो कौम इज्जत के साथ कैसे जिए। अल्लाह को भूल चुके। आप कहेंगे अल्लाह को कैसे भूल गए? मैंने कहा जिसको अल्लाह याद रहेगा वो जिना के अड्डे पे कैसे जाएगा? हैं बताए ना। अब्बा याद हो तो बंदा सिगरेट नहीं पीता,
اللہ یاد ہو تو زنا کیسے کرے گا؟ سب سے بڑی مصیبت یہی کہ ہم اللہ کو بھول گئے۔ کیا کوئی اپنے رب کو بھی بھولتا ہے؟ ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں کاٹے جا رہے، مارے جا رہے، تباہ کیے جا رہے، برباد کیے جا رہے۔ میں نے کہا اگر سدھرے نہیں تو اس سے برا انجام ہو۔ ہمیں برباد کرنے کے لیے کسی حکمراں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو دشمنی اللہ سے لے رکھی ہے۔ اگر حکمراں ہم سے دشمنی نہ بھی کریں تو ہم نے اللہ سے دشمنی لے رکھی ہے۔ جو قوم اللہ کی دشمن ہو جائے، جو قوم اللہ کی، یہ جملے اگرچہ آپ کو کڑوے لگتے ہیں لیکن یہ سچی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے جب میرا بندہ اکیلے میں تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والی قوم، اس کو ضرورت ہے کسی فرعون کی کہ فرعون اس کو برباد کرے، اس کو ضرورت ہے کسی نمرود کی کہ نمرود اس کو برباد کرے۔ اگر کوئی فرعون اور نمرود نہ بھی ہو تو چوٹیاں، کتے اور بلی ہمیں برباد کرنے کے لیے کافی ہو جائے، کیونکہ ہم نے اللہ سے دشمنی لی۔ خدا سے دشمنی لینے والی قوم، خدا کو بھولنے والی قوم، کیا رونا روتے ہو؟ اپنی مظلومیت پر کون مدد کرے گا؟ جب قدرت دشمن ہو جائے، سوچو تو صحیح، کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی قدرت جب خود کہے کہ میں تیرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اللہ جنگ کا اعلان کرے، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ذرا غور کیجئے مسلمانوں، توجہ کیجئے، اللہ کے بندو، اللہ کو بھول چکے ہیں ہم۔ جب تک ہم اللہ کو یاد رکھے ہوئے تھے کوئی ہمارا دشمن نہیں تھا، یہ بات بھی یاد۔ اللہ جس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے پھر اس سے کوئی دشمنی نکالنے کی ہمت ہی نہیں کرتا، بات یاد رکھیں۔ آج ہم اپنے خود کے دشمن ہیں کہ ہم اللہ کو بھول گئے۔ میں کہہ رہا تھا کہ باپ یاد ہو تو انسان سگریٹ نہیں پیتا، اگر رب یاد ہو تو زنا کے اڈے پہ کیسے جائے گا؟ اللہ یاد ہو تو انسان جوا کیسے کھیلے گا؟ آج ہمارے سماج کے یہ جو نوجوان لڑکے ہیں جن کے ہاتھ میں کبھی امت کی، قوم کی ترقی کی لگام تھی، آج ان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل سے وہ جوا کھیلنے ہیں۔ پہلے جوا کھیلنے کے لیے لوگوں کو جوے کے اڈے تک جانا پڑتا تھا، اور اب جوا کھیلنے کے لیے کوئی دبئی میں بیٹھا ہے، کوئی ممبئی میں بیٹھا ہے، کوئی کلکتہ میں بیٹھا ہے، کوئی ہبلی میں بیٹھا ہے، اور سب ایک دوسرے کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے کنیکٹ ہو کر جوا کھیل رہے ہیں۔ اللہ یاد نہیں نا، جوا کھیل رہے ہیں۔ اچھا ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، کون سی قوم جوا کھیل رہی ہے؟ جو کہہ رہی ہے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جس ہاتھ میں غوث کا دامن ہوگا اس ہاتھ میں جوا کا آلہ کیسے ہوگا؟ ایک ہاتھ میں دو چیز کیسے ہو سکتی ہے بتائیے؟ اور حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ رہے ہیں کہ جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، خنزیر کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا۔ بتائیے جس کے ہاتھ جوے کی وجہ سے سور اور خنزیر کے خون میں رنگے ہو، اس ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ہاتھ میں غریب نواز کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ہاتھوں میں جب دامن مقدس ہوتے ہیں تو انسان ہاتھوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، ہاتھ میں جب مقدس دامن ہوتے ہیں تو ہاتھ کی کتنی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ پیغام ہمیں کربلا نے عطا کیا۔ یزید سر نہیں مانگ رہا تھا، یزید ہاتھ مانگ رہا تھا، حسین نے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، کیونکہ امام حسین کے ہاتھوں میں علی کا دامن تھا اور نبی کا دامن تھا۔ مولا حسین نے کہا سر میرا ہے، سر تو دے دوں گا، لیکن جن ہاتھوں میں نبی و علی کا دامن ہے وہ ہاتھ کسی شرابی اور زانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی غلامی۔ جس قوم کو اپنے ہاتھوں کا تقدس پتہ نہ ہو، امام علی مقام نے دامن کے تقدس کی کیسی فکر تھا، اس سے پتہ چلا
کہ کربلا کو کھچڑے اور شربت پہ تولنے کی کوشش نہ کرو. کربلا تو افکار اور نظریات کا نام ہے. توجہ فرمائے، اپنے ہاتھوں سے جوا کھیلتے ہو موبائل ہاتھ میں، اور جوے کے علاوہ پھر الیاذ باللہ یہاں تک کہ رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر کے کیا کیا دیکھتے ہیں. کون کیا دیکھتا ہے وہ خوب جانے. لیکن مجھے ایک بات یاد آتی ہے، کاش کہ ہم سوچ لیتے کہ آخرت کیا ہے. سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے 70 مرتبہ مرنا اور زندہ ہونا پسند ہے، لیکن 1 مرتبہ کسی کی ران سمجھتے ہیں نا، کسی کی ران ننگی دیکھنا پسند نہیں ہے. مجھے اگر 70 مرتبہ مار کے زندہ کیا جائے تو میں اس کو پسند کر لوں گا، لیکن ایک بار میں کسی کی ران نہیں دیکھ سکتا. لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ، فرماتے ہیں 70 مرتبہ مر کے زندہ ہونے میں اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی تکلیف کسی کی ران کو دیکھنے میں عذاب ملتا ہے نا، وہ عذاب. تو میں مر کے زندہ ہو کے مرنا گوارا کر سکتا ہوں، لیکن وہ ران پر کو دیکھنے پر جو عذاب ملے گا وہ میں برداشت نہیں کر سکتا. آپ غور کیجئے، جب ران دیکھنے پر اتنا بڑا عذاب ہے کہ 70 مرتبہ مرنا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو جو لوگ زنا دیکھتے ہوں گے وہ کہاں تک طاقتور ہے ذرا یہ بتائیں، جس جہنم میں پہاڑ پگھل جاتا. یہ کوئی ہنسنے کی مسکرانے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے فائدے کی بات ہے. آج آپ کو لگتا ہے سب چیزیں بڑی ایزی ہے، بہت آسان ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. آسان نہیں ہے، بہت آسان نہیں. جس آسان، اگر یہ آسان ہوتا تو بھائی جن لوگوں کو جنت کی بشارتیں دی گئی ہے وہ راتوں کو کیوں روتے ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کو یاد کر کے روتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کے تو آنسو بھی خشک نہیں ہوتے تھے، چہرے پہ نشان تھے آنسوؤں کے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رات بھر روتے تھے. مولا مشکل کشا مولائے کائنات کی تو رونے کی کیفیت یہ بیان کرتی ہے کہ دیکھنے والے کہ کسی ماں کا بچہ مر جاتا ہے تو وہ ماں کیسے روتے ہیں، ہم نے مولائے کائنات کو آخرت یاد کر کے ایسے روتے دیکھا. کسی کہنے والے نے یہاں تک بیان کیا اگر کسی کو سانپ ڈس دے، سانپ ڈنک مار دے تو وہ کیسے تڑپ کر روتا ہے. سانپ کا ڈسا ہوا جیسے تڑپ کے روتا ہے، اس سے زیادہ تڑپ کر ہم نے مولائے کائنات کو روتے دیکھا ہے. بات دور نکل گئی. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں کی گزارش پر اللہ سے کہا کہ مولا یہ مرے ہوئے جو اوندھے پڑے ہیں یہ کیوں پڑے ہیں، تو اللہ نے کہا رات کے وقت تو پوچھنا تو وہ بتائیں گے. رات کو پوچھا تو آواز آئی کہ ہمارے اندر 2 گناہ تھے. نمبر 1 ہم دنیا سے محبت کرتے، یعنی اللہ کو بھول گئے تھے، اور اللہ کو بھولنے سے محبت کرتے ہیں. اللہ کو بھول جانے سے بھی محبت ہے، لوگوں کو بھول گئے اللہ. بیٹا تو یاد ہے، اللہ یاد نہیں ہے. بہویں تو یاد ہے، اللہ یاد نہیں ہے. دکان تو یاد ہے، دکان دینے والا اللہ یاد نہیں. کیا ظلم ہے، کیا نیرنگیاں ہے. تو کام دنیا دار تھے، دنیا کی محبت میں ڈوبے تھے، اللہ کو بھول گئے تھے. اور نمبر 2 ہم فاسق اور گنہگاروں کی پیروی کرتے تھے. یہ گناہ بھی ہمارے اندر موجود. فاسق اور گنہگاروں کی پیروی، مجرموں کی پیروی. مطلب کیا؟ آج جو تم ڈیمیج پینٹ پہن رہے ہو یہ کسی شریف کا طریقہ ہے؟ کسی شریف نے کبھی ڈیمیج پینٹ پہنی؟ پھٹی ہوئی پینٹ کس نے پہنا؟ دکان نچنیوں نے پہنا. وہ فاسق نہیں ہے؟ وہ فاسق نہیں ہے؟ بتائیں تو صحیح. یہ فاسقوں کی پیروی کا انجام ہے. ہم فاسقوں کی پیروی کا. شادیوں میں دیکھ لیجئے، جو دیندار بننے کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ان کے گھروں میں بھی ڈی جے بج رہا ہے. دینداری کس چیز کا؟ صرف مسجد کے متولی ہونا ہی دینداری نہیں ہے. ابو جہل کعبے کا متولی بنا بیٹھا تھا، قدرت نے کیا انجام دکھایا. متولی ہونا کوئی چیز نہیں ہے، دیندار ہونا بڑی چیز ہے. ہاں، دیندار ہونا بڑی چیز ہے. ہم نے داڑیاں رکھ لی، اچھی ٹوپیاں اچھی پہن لی، داڑھی کے تراش خراش اچھے ہو گئے، باتیں ہماری ولیوں جیسی ہو گئی، لیکن ہمارے گھروں میں شادی کے موقع پہ ڈھول برابر بج رہے. کہا مولانا عورتیں نہیں مانتی.
میں نے کہا اچھا، سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ جس کو 2 تماچے مار سکتا ہے، حرام کام کرنے پہ اس کو ڈانٹ بھی نہیں سکتا؟ اپنے نفس کے لیے مار تک سکتے ہو اور اللہ کی خوشی کے لیے ان کو گناہ سے روک نہیں سکتے؟ غور کیجئے، توجہ، پتا چلا کہ ہم خود ہی دین کی اہمیت سے ناواقف ہیں اور ہم خود ہی فاسقوں کی پیروی پہ راضی ہیں۔ اللہ کے بندو، انہوں نے کہا ہم فاسقوں کی پیروی کرتے تھے، کیا ہوا؟ کہا یہ تباہ کر دیے گئے، برباد کر۔ فاسقوں کی پیروی نہ کرو۔ یہ گانے سننا کیا ہے؟ وہ گانے جو فحش گانے ہیں، وہ گانے جو انسان کو غلط راستے پہ لے جاتے ہیں، سارے گانے حرام ہیں اور یہ فاسقوں کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں، بد نظریاں، بد نگاہیاں، یہ سب آپ دیکھ لیجئے، اللہ کی پناہ۔ کس کس گناہ کا تذکرہ کیا جائے؟ بد آواز آئی، دنیا سے محبت کرتے تھے، فاسقوں کی پیروی کرتے تھے، اس لیے یہ سب کچھ کر دیا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جو تیرے دوسرے ساتھی ہیں وہ کیوں نہیں بولتے؟ کہا وہ کبھی نہیں بولیں گے کہ اللہ نے ان کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی ہے۔ دنیا کی محبت اور فاسقوں کی پیروی کی وجہ سے ان کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی گئی ہے۔ ہاں ہاں، داڑیاں منڈانے والوں، یہ بھی فاسقوں کی پیروی ہے۔ شراب پینے والوں، یہ بھی فاسقوں کی پیروی ہے۔ اور اللہ اکبر، پکنک کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، یہ بھی فاسقوں کی پیروی ہے۔ وہ مردہ کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر، میرے ساتھی جو اوندے منہ پڑے ہیں مر کے، وہ کبھی نہیں بولیں گے کیونکہ ان کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی گئی ہے۔ تو فرمایا تو کیوں بول رہا ہے؟ کہا میں ان میں سے نہیں تھا، میں تو ان سے ملنے آیا تھا، ان پاپیوں سے ملنے آنے کی وجہ سے میں بھی عذاب کا شکار ہو گیا اور میں جہنم کے کنارے پہ لٹکایا گیا ہوں کہ میں مجرموں سے ملنے کیوں آیا تھا، میں نے مجرموں سے دوستی کیوں کی تھی، میں نے گنہگاروں سے دوستی کیوں کی تھی، اس بنیاد پر مجھے بھی مار ڈالا گیا، لیکن میں جہنم کے کنارے پہ لٹکا ہوا ہوں اور مجھے بولنے کی اجازت ہے کیونکہ میں ان میں سے نہیں لیکن میں انہی میں سے ہو گیا ہوں۔ تو کہا اس لیے میں بول رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ جہنم کے کنارے پہ جو میں لٹکا ہوا ہوں تو مجھے نجات ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانوں، یہ ہے ان لوگوں کا انجام جو دنیا سے محبت کرتے تھے، جو دنیا سے پیار کرتے تھے۔ میرے بھائی، اب میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں، خدا کے لیے دنیا میں رہو لیکن اللہ کے بندو آخرت کی کچھ تیاری کر لو۔ وہ میدان محشر جس میں آگ کی زمین پہ کھڑے ہونا ہے، وہ میدان محشر جس میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، وہ میدان محشر جس میں اللہ حساب لے گا، وہ میدان محشر جس میں اللہ ہم سے پوچھے گا، وہ میدان محشر اللہ اکبر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب پوچھے گا۔ اتنا میں کہنا چاہتا ہوں، اگر اللہ صرف ہماری نیکیوں کا حساب لے لے تو بھی ہم اپنی نیکیوں کا حساب نہیں دے سکتے، ہم نیکیوں کا حساب نہیں دے سکتے، ہم جرائم کا حساب کیا دے سکیں گے؟ گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے 2 باتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آئیے، آخرت یعنی قیامت جب آئے گی تب آئے گی، یقیناً آئے گی، لیکن اتنا یاد رکھنا، جب ہم مرتے ہیں، جس دن ہماری موت آ گئی اسی دن ہماری قیامت آ گئی، اس لیے کہ مرنے کے بعد ہم قیامت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی سن لو، سب کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے، لیکن جو اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے پورا قیامت کا دن صرف ظہر کی 4 رکعت نماز کے برابر ہے۔ جو اللہ کو راضی کر لیں گے، یہاں اللہ کو راضی کرنا بڑا اہم مقصد ہے، بلکہ ہم تو آئے ہی ہیں اللہ کو راضی کریں، لیکن اتنا بھی سن لیں، بہت دکھ کی بات، ہم سب کو راضی کر رہے ہیں، رب کے سوا سب کو راضی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے میرے بیٹے کی شادی میں آنا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا، ہم برابر دکان بند کر کے جاتے ہیں دوست کے بیٹے کی شادی میں، دوست ناراض نہ ہو جائے، اس کی ناراضگی کے نام پہ دکان بند کی، کیا کبھی اللہ کی ناراضگی کے نام پہ بھی دکان بند کی؟ کیا اگر میں مسجد نہیں جاؤں گا دکان بند کے تو میرا اللہ ناراض ہو جائے؟ بتائیے نا۔ دھوکے باز انسانوں سے دل لگانے والوں، اپنے جیسے مجبور انسان جو ہمارے جنازوں میں بھی نہیں آئیں گے، ایسے مکار انسانوں کی رضا کا خیال کرنے والوں اور وفا جس نے پیدا کی ہے اس رب کا خیال نہیں کرتے، اس کی رضا کا خیال نہیں کرتے۔ کتنے نادان ہیں ہم سے بڑا نادان بیوقوف کون ہوگا؟ ہم سے بڑا احمق کون ہوگا؟
بے وفاؤں کی رضا کا خیال ہے اور خالق وفا کی رضا کا خیال نہیں. بہرحال بات سمیٹ کر کے کہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے، یعنی اب اس کی قیامت قائم ہوگی. قیامت تو جب ہوگی بالکل ہوگی، یقیناً ہوگی، لیکن جب انسان مرتا ہے تبھی اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ مرتے وقت اس کو سننا ہے. جب انسان مرتا ہے تو اس کے موت کے وقت اللہ 5 فرشتے بھیجتا ہے. 5 یعنی فرشتے تو ہزاروں آتے ہیں لیکن کلام کرتے 5 فرشتے ہیں. کس طریقے سے اس کو سنیں. کاش کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازی بنتے، چہروں پہ داڑیاں رکھتے، موبائل کو گندگی سے پاک کر دیتے، اپنی سوچ کو گندگی سے پاک کر دیتے، اپنی فکر کو گندگی سے پاک کر دیتے، اپنی نگاہوں کو گندگی سے پاک کر دیتے، اپنی سماعتوں کو گندگی سے پاک کر دیتے، اپنے لقمے کو حرام گندگی سے پاک کر دیتے، اپنے دل کو غلط سوچ اور افکار سے پاک کر دیتے. نکلو اس گندگی سے. اللہ کے بندے اگر اللہ کو راضی کرنے کی طرف لگ گئے تو زندگی میں وہ مزہ آئے گا کہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. زندگی کو اگر اصل انجوائے کرنا ہے تو آئیے نا نیکی کرتے ہیں، نیکی کے راستے پہ چلتے. کب تک گناہ کریں گے؟ گناہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے. گناہ میں ذلت ہے، گناہ میں بے چینی ہے، گناہ میں بے قراری ہے، گناہ میں تباہی ہے، گناہ میں بربادی ہے. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. آؤ، مرنا تو سب کو ہے. مرتے وقت تو 5 فرشتے کیا کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے پہلا فرشتہ جب انسان کی روح اس کے حلق میں اٹکتی ہے. کب روح حلق میں اٹکتی ہے؟ روح لقمہ اگر حلق میں اٹکے تو کیا ہوتا ہے؟ جب روح حلق میں اٹکے گی تو کیا ہوگا؟ سوچئے. تو حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ جب روح انسان کے حلق تک پہنچ کر اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، اے انسان، کہاں گیا تیرا طاقتور جسم؟ فرشتہ یاد دلاتے ہیں بہت گھمنڈ تھا نا اپنی طاقت پر، بڑا ناز تھا. اسی طاقت اور قوت کی بنیاد پر جرائم اور گناہوں کے اڈوں پر جا کے تو نے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا تھا نا. کہاں گیا تیرا طاقتور جسم؟ اور پھر فرشتہ کہتا ہے آج تو کتنا کمزور ہے، تو کتنا کمزور ہے آج. کہاں گئی تیری طاقت؟ تو کتنا کمزور ہے. پھر وہ تیری چلنے والی زبان سے بہت باتیں کرتا تھا، آج تیری زبان کہاں ہے؟ تو کتنا خاموش ہے، آج تو بولنے کی بھی قابل نہیں ہے. اور پھر فرشتہ کہتا ہے آج تیرے گھر والے، تیرے اعزاء اقربا، تیرے رشتہ دار کہاں ہیں؟ سب نے تجھے تنہا چھوڑ دیا. مرنے والا تو اکیلا ہی مرتا ہے. کروڑ پتی مر رہا ہے، ارب پتی مر رہا ہے، کچھ بھی کوئی بھی مر، لیکن سوچو تو کیسی بے کسی ہے مرتے وقت. اور اس پر فرشتہ کہہ رہا ہے کہاں ہے تیرے رشتہ دار؟ کوئی نہیں آتا. بھائی غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. توجہ کیجیے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا فرشتہ اس کے سرہانے آتا ہے. اور وہ کب آتا ہے؟ جس وقت انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اس کو کفن پہنایا جاتا ہے. روح قبض ہو گئی اور اب کفن پہنایا جا رہا ہے. سوچئے اور قیمتی کپڑوں پہ گھمنڈ کرنے والوں، صرف چند گز کفن میں لپیٹ کر، بغیر سلے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر قبر میں ڈالے جاؤ گے. اور وہ بھی اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کپڑا بھی جتنے میٹر کا ہوگا یہ جہنم کی آگ کی چادر کی شکل اختیار کر لے گا. بہت مزے لوٹ رہے ہو نا دنیا کے، بہت دن نہیں لوٹنے ہیں. مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کا حق ادا کرو، مسلمان ہو تو اسلامی فکر پیدا کرو. ہم یہ نہیں کہتے نہ کھاؤ نہ پیو، سب کرو، اللہ کو مت بھولو، آخرت کو مت بھولو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو. آقا علیہ السلام فرماتے جس وقت روح نکلنے کے بعد کفن لپیٹا جاتا ہے اس وقت تو دوسرا فرشتہ آ کے کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال جمع کیا تھا، نہ حلال دیکھا تھا نہ حرام دیکھا تھا، یہی چل رہا ہے سب.
حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں. آنے دو, جیسا آ رہا ہے آنے دو, آنے دو, آنے دو. جھوٹ بول کے آتا ہے آنے دو, سود کے ذریعے آ رہا ہے آنے دو, جوئے کے ذریعے آ رہا ہے آنے دو, ملاوٹوں کے ذریعے آ رہا ہے آنے دو, غریبوں کا حق دبا کر کے آ رہا ہے آنے دو. سوچئے, غور کیجئے, رشوتوں کے ذریعے آ رہا ہے آنے دو. خوب رشوت لی جا رہی ہے, خوب رشوت دی جا رہی ہے, حرام میں ڈوب چکا ہے انسان. فرشتہ روح نکلنے کے بعد کفن پہناتے وقت انسان سے کہتا, او انسان, تو نے جس دولت کو جمع کیا تھا حلال و حرام میں فرق کیے بغیر, آج بتا وہ تیری دولت کہاں گئی؟ تو نے یہ سب کام دولت جمع کرنے کے لیے. آج دیکھو نا, دولت جمع کرنے کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے الا ماشاءاللہ. اور پھر وہ فرشتہ کہتا ہے, وہ مکان, وہ گھر جو تو نے تعمیر کیا تھا بربادی سے بچنے کے لیے, تنہائی سے بچنے کے لیے, جو تو نے انس کے لیے, سکون کے لیے مکانات تعمیر کیے تھے, کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ایک بات آپ سے کہوں, کتنا بھی کما لو, دنیا کتنی بے وفا ہے. سوچو, اگر 5 کروڑ کا بنگلہ بھی ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارے ابا کی طبیعت سیریس ہے, اس کو آئی سی یو میں ڈال دو, بولو کہاں لے کر کے جاتے ہیں بیٹے پوتے نواسے؟ کہاں؟ ہاسپٹل میں. 5 کروڑ کا بنگلہ رہ گیا پیچھے, بیماری ہوئے, بنگلہ چھوٹا, اور کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ ہاسپٹل میں. ہاسپٹل میں کرائے کے مکان میں. ہاسپٹل کرائے کا ہی تو ہے, بیڈ کا 2000 دینا پڑے گا, 5000 دینا پڑے گا, 10,000 دینا پڑے گا, 25,000 دینا پڑے گا, ارے کتنا بھی دو, لیکن ہے تو کرائے کا. انسان تیری بے بسی تو دیکھ, او آخرت سے دل نہ لگا کر دنیا سے دل لگانے والے تیری بے کسی تو دیکھ کہ تو ہاسپٹل کے پلنگ پہ پڑا ہوا ہے, تیرے کپڑے اتار کے, قیمتی کپڑے اتار کے تجھے ہاسپٹل کے کپڑے پہنا دیے گئے ہیں, اور تیرے گھر میں ایک سے کھانا تیار ہو رہا ہے, ڈشیں تیار ہو رہی ہے, اور تجھے ہاسپٹل کی بغیر نمک کی دال روٹی دی جائے. یہ ہے تیری دنیا, یہ ہے تیری دنیا جس پر تو نے دین کو بیچا. یہ ہے تیری دنیا جس پہ تو نے آخرت کو. یہ بغیر نمک کی دال روٹی تیری دنیا کا آخری کھانا ہے, یہ تیری دنیا کا آخری کھانا ہے. میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح, کہاں ہے, کس دنیا سے دل لگا رہے؟ ارے آخرت کی تیاری کرو, آخرت جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, کہ دنیا سے بہتر آخرت ہے. دنیا ختم ہونی ہے, آخرت باقی رہنے والی ہے. ہمارے مرشد سیدی سرکار معروف کرکی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ پھل فروٹ کی دکان پہ کھڑے رہ کر غور سے پھلوں کو دیکھ رہے تھے, غور سے پھلوں کو دیکھ رہے تھے. کسی نے کہا, اے معروف, کیا تمہیں پھل کھانے کی حاجت ہے؟ کہا حاجت نہیں ہے, میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں یہ پھل کون خریدے گا. نافرمان لوگ اس کو خرید کے لے جائیں گے, فرما بردار بھی لے جائیں گے. میں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. جب دنیا میں اللہ نافرمانوں کو اتنا لذیذ کھلا رہا ہے تو جنت میں فرما برداروں کو کیسا لذیذ کھلائے گا. غور تو فرمائے, جب نافرمانوں کو اتنی اچھی غذائیں مل رہی ہے, اور یاد رکھنا پھل جنت کے دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہے. ان کی لذت دنیا کے آم کی ایک ہی لذت ہو, ایک قسم کا آم ہے ہافوس, اس کی ایک ہی لذت ہو. ایک قسم کا آم ہے لنگڑا, اس کی ایک ہی لذت ہوگی. اسی طرح اور بھی آموں کی قسمیں, لیکن یہ جنت کے آموں کی خصوصیت ہے, جتنی چسکیاں بدلتی رہے گی اس کی لذتیں بدلتی رہے گی. جنت کی نعمتیں, جنت کی نعمتیں, جنت کی نعمت. اگر جنت کا ذکر کروں تو آپ کو حیرت ہو, لیکن جنت ہے بہت مشکل نہیں. کچھ لوگ سمجھتے بہت مشکل ہے. تبلیغی جماعت والوں نے بہت مشکل کر کے جنت پیش کی, اور آپ کے شاعروں نے بہت آسان کر کے جنت پیش کی. لیکن نہ اتنی مشکل ہے جتنی جماعت والے کہہ رہے ہیں, اور نہ اتنی آسان ہے جتنا آپ کے شاعر لوگ کہہ رہے ہیں. بلکہ ہمارا دین اہل سنت و جماعت اعتدال کا مسلک ہے, جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے, نہ اتنی مشکل ہے جو بدعتیوں نے کی ہے, نہ اتنی آسان ہے جو شاعروں نے کی ہے. پھر جنت ہے کیا؟ تو جنت یہ ہے, میرے امام کہتے ہیں, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں
जन्नत का हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। जन्नत करीब भी है, सस्ती भी है। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत सिर्फ 2 कदम पर है, बहुत दूर नहीं है जन्नत। जन्नत सिर्फ 2 कदम पर है। फरमाया एक कदम अपने नफ्स की ख्वाहिश पे रख दे और दूसरा कदम जन्नत पे दाखिल हो जा। इतनी सस्ती है, नफ्स की ख्वाहिश पे कदम रख दो। नफ्स कहता है फजर में सोना है, उस पे कदम रख दो, मुझे उठना है क्योंकि मेरे नबी की आंखों की ठंडक मुझे आवाज दे रही है। नफ्स कहता है गाने सुनना है, मैंने गाने नहीं सुनना। नफ्स को कुचलना है, नबी की आवाज में लब्बैक कहना है। अजान के वक्त तो दुनिया की बातें करने को नफ्स कहता है मैंने नहीं करना दुनिया की बातें। अजान के वक्त मैंने तो अजान का जवाब। कितनी सस्ती है जन्नत नफ्स पे, हालांकि सस्ती नहीं है। यही तो बड़ी मुश्किल है, नफ्स को कुचलना आसान नहीं। नफ्स को हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी 40 साल तक रोजे रखते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, भूखे रहे, दरख्त की पत्तियों से रोजा रखकर पानी पे इफ्तार करते रहे। फिर भी एक दिन चेक किया, नफसानी ख्वाहिश है कि चली गई, तो अपने नफ्स को देखा कि नफ्स तो है भाई, और वो भी बिच्छू की शक्ल में है। तो आपने कहा 40 साल तक तुझे मार रहा हूं, तू अभी तक मरा नहीं। कहा बायजीद मैं तो हूं अभी, और उस वक्त तक रहूंगा जब तक तेरी मैं बाकी रहे। जब लोग तेरे हाथ चूमते तो तू सोचता है ना कि मैं कुछ हूं, इसलिए मैं बाकी हूं। जब तक तेरी मैं बाकी तब तक मैं बाकी। जिस दिन तू मैं खत्म करेगा उस दिन फिर मैं खत्म हो जाऊंगा, फिर अब मैं तुझे खत्म करता हूं। अब तक बायजीद इज्जत बचाता फिरता था, अब बायजीद इज्जत लुटाने आ गया, कहा कि मैं खत्म हो जाए। जुमतुल वदा के आखिरी दिन, यानी रमजान के आखिरी दिन को जुमतुल वदा कहते हैं। उस दिन ऐसा काम बताऊंगा नहीं क्या किया, लेकिन ऐसा काम किया बाजार में चलते चलते कि पूरा बुस्ताम मारने पीटने लग गया। खूब मारा, अब तक तो इसको वली समझते थे, ये वली नहीं, ये रोजा भी नहीं रखता, ये रोजा भी नहीं रखता, हमारा पीठ। याद रखना कौन क्या करता है नहीं करता इसके चक्कर में न पड़ा कर, हमने क्या करना उसके चक्कर में रहो। पब्लिक का काम इतना है, अलैकुम अनफुसकुम, सिर्फ अपनी फिक्र कर। हाँ, बाकी अल्लाह वाले कब क्या करते हैं ये हमें खबर ही नहीं है, और वो क्यों क्या करते हैं ये वही जानते हैं। इसलिए विलायत की दुनिया में दखल देने की कोशिश मत किया करो, वो आपका सब्जेक्ट ही नहीं है। जो आपका सब्जेक्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में मत घुसा करो। इसको हमारी जबान में हम कहते हैं कि बिच्छू का मंत्र याद नहीं तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। ऐसे ही जिसे गुस्ल और वुजू याद नहीं है वो तसव्वुफ पर एतराज करने खड़े हो गए हैं। ये हाल है लोगों का। जिन्हें 5 कलमे याद नहीं है वो सूफिया पे एतराज करने के लिए खड़े हो गए। ये बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, तो जब खूब मारपीट हुई, बाल बिखर गए और खूब बेइज्जती हुई, तो अब चेक किया कि नफ्स कहाँ है, कुछ नहीं था। तो कहा तेरी मैं खत्म हुई तो मैं भी खत्म हूं। बड़ी खतरनाक है ये मैं, और मैं सबके पास है। और जब तक मैं है नफ्स है, जब तक नफ्स है नफसानी ख्वाहिशात है। जिस दिन नफसानी ख्वाहिशात खत्म हुई, कहा जन्नत में तुझ में कोई हिजाब नहीं, बहुत करीब है जन्नत, बहुत करीब। तो अर्ज क्या कर रहा था, जन्नत बड़ी सस्ती। हदीस सुने, बात आगे बढ़ने से पहले हदीस, हाँ बहुत प्यारी हदीस याद आ गई, शायद इस पे मैं बात पूरी कर दूं, आगे की हदीस न पढ़ सकूं लेकिन सुन लें। कायद भी तशरीफ लाने वाले, बस मैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा के सामने जन्नते नईम का जिक्र किया। जन्नते नईम बहुत खूबसूरत है, एक जन्नतुल फिरदौस है, इरम है, और इसी तरीके से जन्नते अदन है। तो उनमें से एक जन्नत है जन्नते नईम, बड़ी अजीम जन्नत है ये। तो जब सहाबा के सामने हुजूर ने जन्नते नईम का जिक्र किया ना, तो सहाबा मचल गए। और जब मचले तो पूछा हुजूर ये जन्नते नईम किसको मिलेगी? तो आका ने क्या जवाब दिया? आका फरमाते हैं किसी के सामने खूबसूरत लड़की आके खड़ी हो
اور اس کی خوبصورتی اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ تم اس کو دیکھو، لیکن بندہ یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے بس اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، بس اتنا کام کیا کہ کسی کے حسن کو دیکھنے سے اس لیے رک گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ سے اس لیے رک گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس اتنا کام کیا، اس بندے کو اللہ بے حساب جنت نعیم میں داخل فرما دے گا۔ نفس کو کچھ، نفس کہتا تھا دیکھ لے، کسی کو نہیں دیکھا، اپنے نفس پہ کنٹرول کیا اور فرمایا کہ اللہ اس کو بہت سستی ہے جنت۔ لیکن بلکہ ایک بات یہاں یاد آ گئی، کتنی سستی ہے عرض کر دیتا ہوں تو کہ پتہ چل۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ تھے، سیدنا مالک ابن دینار، مالک الدینار، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ صوفیہ نے ان کا شمار تابعین اور تبع تابعین کے طبقے میں کیا ہے، جو تصوف کی کتابیں اس میں، تو بہت بڑے بزرگ اللہ والے ہیں۔ زندگی میں پہلے زندگی کہیں اور گزری تھی، پھر توبہ کر لی، نیک بن گئے۔ جب نیک بن گئے تو پھر بہت نیک بنے، ولایت کی منزل پہ پہنچے۔ تو ایک دن رستے سے جا رہے تھے تو رستے سے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک کنیز ہے بادشاہ کی، اور بہت خوبصورت ہے، بادشاہ کی کنیز بہت خوبصورت ہے، اور اس کو نہلانے کے لیے بادشاہ کی کنیز کو کئی کنیزیں ساتھ میں ہیں، بادشاہ اس سے پیار کرتا تھا اس کنیز۔ اب جو بادشاہ کے من کو بھائے پھر اس کے کیا ٹھانٹ باٹ ہوں گے، بادشاہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، سینکڑوں کنیز اس کی خدمت میں لگا دیا تھا، تو وہ بہت واقعی خوبصورت۔ اگر میں اس کی خوبصورتی کا نقشہ کھینچوں تو اہل ذوق کے لیے بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ حسن کی ملکہ تھی۔ اگر اس کے رخسار کو کوئی ہندوستانی شاعر بیان کرتا تو اس کے رخسار کو بنارس کی صبح کہتا، اور اس کے بالوں کی سیاہی کو بیان کرتا تو متھرا کی شام کہتا، اتنی خوبصورت تھی۔ اگر اس کے بالوں کے بارے میں کوئی مصر کا ادیب کہتا تو کہتا کہ اس کے بال اس کی گردن پہ نہیں لٹکے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بادلوں کو اپنے کندھوں پہ لے کر کے گھوم رہی ہے۔ یہ مصری شعرا کا اپنا انداز ہے تخیلات کا، لیکن اس سے زیادہ حسن کی بات نہیں کرتا، کیونکہ یہ اجتماع ہے، اللہ والوں کی محفل ہے، اس میں اس سے زیادہ حسن بیان نہیں ہو سکتا، ورنہ کہیں بات کسی اور طرف نہ چلی جائے۔ اس خوبصورت کنیز کو مالک الدینار نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کے قریب جا کے کہتے ہیں، لڑکی کون ہے تو؟ اس نے گردن کو جھرجھری دے کے کہا کہ جانتے میں کون ہوں؟ میں بادشاہ کی محبوبہ ہوں۔ اچھا، کنیز محبوبہ ہوں؟ اچھا، تیرا بادشاہ تجھے بیچے گا کیا میرے ہاتھوں؟ اس کو تو گھمنڈ تھا نا کہ میں بادشاہ کی محبوبہ ہوں۔ اس نے کہا آپ ہی چل کے پوچھ لیں بیچے گا کہ نہیں بیچے گا۔ جیسے ہی بادشاہ کے دربار میں پہنچے، مالک الدینار تھے، بادشاہ دیکھا، پیار کرتا تھا، عقیدت رکھتا تھا، کھڑا ہو گیا دیکھ کے، حضور کیسے تشریف لائے؟ اور فرمایا کہ یہ کنیز یہ لڑکی کو خریدنے آیا ہوں، یہ میری محبوبہ ہے، کتنے میں بیچے گا؟ بولے آپ کتنے میں خریدیں گے؟ بادشاہ کی محبوبہ کنیز کو کتنے میں خریدیں گے آپ؟ فرمایا بادشاہ 2 چھوارے ہوتے ہیں، چھوارے آپ کیا کہتے ہیں چھواروں کو؟ سوکھی ہوئی کھجور، جی کئی کسی کو کھارک بھی کہتے ہیں، کئی خورما بھی کہتے ہیں، کئی سوکھی کھجور کہتے ہیں، کئی چھوارے کہتے ہیں۔ جب کھجور سوکھ جاتی ہے، سوکھی ہوئی کھجور، وہ کہا 2 چھوارے پر 2 خورموں پر، اور وہ بھی تازہ نہیں سڑے ہوئے، اس پہ خریدوں گا، اور مہنگی ہے یہ بھی ہے، سستی نہیں۔ بادشاہ ہنسا، حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں اتنے میں یہ، اس سے زیادہ کی اس کی قیمت نہیں ہے۔ اس نے تو بادشاہ نے کہا اس کا حسن تو دیکھیے سرکار، کیا خوبصورت ہے یہ۔ کہا اس میں تو عیب ہی ہے، اس میں تو ہے بھی۔ یاد رکھنا، دیکھنے کا انداز بدل دو، پوری دنیا عیبی نظر آئے گی۔ اگر بے عیب اس دنیا میں کوئی ہے، کوئی بے عیب ہے اس دنیا میں، کوئی بے عیب ہے تو وجہ تخلیق کائنات حسن مصطفیٰ جان رحمت ہے، جن کو اللہ نے بے عیب بنا کے پیدا کیا ہے۔ امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا۔ نعرہ
तकबीर। कितनी बेऐब ज़ात है, ऐसी बेऐब ज़ात, न बदन पे मक्खी बैठे न जिस्म का साया पड़े, और खूबसूरत इतने कि हुस्न यूसुफ भी जिसकी बलाएं लेता नजर आए। कितने खूबसूरत हैं और बेऐब है, और कहा इसमें तो ऐब ही ऐब है। किन किन के चक्कर में पड़े। और फिर यह भी शिकवा है आपसे, बेऐब महबूब को छोड़कर ऐबदारों के पीछे अपना दीन बर्बाद कर रहे हो। इस लड़की से चक्कर चला, उससे गलत ताल्लुकात, उससे मोहब्बत, उसकी फोटो अपने मोबाइल में, कहां क्या पागलपन लगा रखा। उससे दिल लगाओ जिससे खुदा भी प्यार करता है। अरे उससे दिल लगाओ जिससे प्यार भी प्यार करता है, उससे दिल लगाओ जिससे इश्क भी इश्क करता है, उससे दिल लगाओ जिससे मोहब्बत भी मोहब्बत करती है, उससे दिल लगाओ अंबिया भी जिसके आगे दस्त बस्ता खड़े रहते हैं, उस